अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त जो है वो जब हम आपसे मुखातब हैं उस वक्त जाहिद गशगोरी साहब हैं जी, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। पहले वो जियो में होते थे, फिर वहाँ से बड़ा उनको पैकेज मिला वधे पैसों के ऊपर, वो जनाब समा के प्यारे हो गए। समा के अंदर वो खबरें देते हैं। और जब मेरे ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी पीटीआई की MPA कमल शोज़ब साहिबा ने, तो उस वक्त जाहिद गशगोरी साहब ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉलें की थी कि वो मेरा नुक्ता नज़र लेना चाह रहे थे। तो मेरा ख़्याल था कि जी आप चलाएं इसको, वन वे आप इस ट्रैफिक को चलाएं, मैं इसके ऊपर कोई नुक्ता नज़र नहीं देना चाह रहा। यानी मैं कुछ किया ही नहीं तो मैं नुक्ता नज़र क्यों दूँ जी, या मैं अपनी सफाई क्यों पेश करा। आप चला लें, ठीक है। अगर मेरा किरदार स्ट्रॉन्ग होगा तो मैं इसमें से निकल आऊँगा, और अगर नहीं स्ट्रॉन्ग होगा तो ना सही। मैं भी छोटा जा नवाज शरीफ ही भाई मैंने जब कुछ किया ही नहीं है, जब मेरे ऊपर मैं किसी इस तरह के जुर्म में इन्वॉल्व ही नहीं हूँ। भाई वो माई ने खुद ही बाहर खलो के अपने अजहर सदीक नामी एडवोकेट, जो मोटा सा गंदा एडवोकेट जो है, अजहर सदीक नामी एडवोकेट के साथ खड़े होके तो वो बातें दोहराई जो मैंने नहीं कही। और वो बात क्या थी, वो बात किसी अपना सोशल मीडिया के ट्रोल ने नीचे कमेंट किया हुआ था कि छोड़ो, पहले मेरा दोहराने को भी दिल नहीं करता। वो बात ऐसी थी कि मैं दोहरा भी नहीं सकता, और वो किसी ट्रोल ने कही। उसने उस ट्रोल का मुद्दा मेरे ऊपर डाल के मेरे खिलाफ साइबर क्राइम के अंदर मुकदमा ठोक दिया, ठीक है। और पहले उसको खड़े होके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर दोहराया, और उसके ऊपर उसके अपने वकील अजहर सदीक साहब ने कह के लगाए, ठीक है। अपनी इज्जत को इस तरह सरे आम चौक के ऊपर क्या कहते हैं, रोलने का नाम है ये पीटीआई। तो खैर, तो जाहिद गशगोरी साहब उस वक्त मेरे राब्ते में आए थे, उनसे मेरी बात नहीं हुई थी, मैंने सिर्फ टेक्स्ट का तबादला किया था। मैंने कहा नहीं, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाह रहा, आप अपनी खबर नशर करें, ठीक। तो उन्होंने ना खबर ठोक दी थी। अच्छा, वो बहरहाल जी, वो जर्नलिस्ट जो हैं वो आए हैं जियो से, और उन्होंने समा पे खबर ब्रेक की है कि जनाब लंदन से आने वाले 192 मिलियन पाउंड, जो कि उन्होंने 190 लिखा है लेकिन 192 है, 192 मिलियन पाउंड जो कि ब्लैक मनी थी, दोबारा कह रहा हूँ, लॉन्डर की हुई ब्लैक मनी थी रियाज मलिक की, लॉन्डर की हुई ब्लैक मनी थी रियाज मलिक की। और मैं आपको बताऊंगा ये पैसे उसने कहां से कमाए थे। ये लॉन्डर की हुई ब्लैक मनी जो थी, ये नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने, बरतानिया ने पकड़ ली थी, और वो मनी पकड़ के उन्होंने कहा कि जी हमारा कानून है, वो कहता है कि ये पैसे जो है ना हम मुतलका मुल्क को लौटाएंगे। वो पैसे पाकिस्तान को लौटाए गए। अब पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के खजाने के अंदर पैसे आने का लीगल जरिया एक ही है कि बाहर से जो पैसे आए वो ट्रेजरी अकाउंट नंबर 1 के अंदर आते हैं, ट्रेजरी अकाउंट नंबर 1 के अंदर आते हैं। वहां से आगे फिर हुकूमत जो है उसको डिसेमिनेट करती है, खर्च करती है विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ये स्टेट का प्रोसीजर है, ठीक है। अब उन्होंने खत लिखा, जाहिद गशगोरी साहब ने खत लिखा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब ये पैसे बताए जाएं कि इनका स्टेटस क्या है, ये कहाँ पे रखे हैं, क्या ये स्टेट बैंक के पास रखे हैं या स्टेट बैंक के अंडर काम करने वाले नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रखे हुए हैं। स्टेट जो अकाउंट खोला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अफसर ने आगे से ठोक बजा के जवाब दिया है कि जी ना तो ये स्टेट बैंक के पास हैं और ना ही नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास है। तो पैसे गए किथे? ओए होए होए, ऐ ते सुप्रीम कोर्ट दा अजमत सईद सीधा सीधा मालियाती करप्शन च अंदर हुंदा जे, ठीक है ना भाई। बात ये है, हुआ क्या था, हुआ ये था, पहले हम बता लेंगे पैसे आए कहां से। DHA वैली इस्लामाबाद एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, रियाज मलिक उसके पीछे था, DHA का नाम इस्तेमाल हो रहा था, उसके अंदर फाइलों की गेम की गई। उस फाइलों की गेम के जरिए रियाज मलिक ने जो आम लोगों के पैसे निचोड़े, जो उनका खून चूसा, जो उनका गोश्त नोचा, वो पैसे जो थे इसने मनी लॉन्डर करके यहाँ से
کرنسی ڈیلرز کے ذریعے دبئی بھجوائے اور دبئی سے پھر بینک کے ذریعے جناب یو کے پہنچے جہاں پہ ان کے صاحبزادے نے پراپرٹیز خریدی۔ یہ وہ دور تھا جب ابھی لندن اولمپکس نہیں ہوئے تھے۔ لندن اولمپکس کے دوران ہر کسی کو پتا تھا کہ یو کے کی پراپرٹی کے اندر بوم آنا ہے، کیونکہ یو کے کی حکومت، لندن کی گورنمنٹ نے، یو کے کی گورنمنٹ نے، برطانیہ کی گورنمنٹ نے وہاں پہ جہاں پہ اولمپکس کا اسٹیڈیم بن رہا تھا اس کے ارد گرد کی جائیدادیں منہ مانگے قیمت کے اوپر خریدنے کا اعلان کر دیا تھا، یا کم از کم جو اس وقت مارکیٹ ویلیو تھی اس سے زیادہ پیسہ مل رہا تھا، یوں ایک اوورال پرائس بڑھی وہاں پہ۔ تو جن لوگوں نے وہ پراپرٹیز جہاں پہ یہاں پہ وہ آنا ہے لندن اولمپک والا، یہاں تک لمٹ لگ گئی ہے، وہاں پہ جا کے انہوں نے تھوڑے پیسوں پہ وہ اٹھا لیں وہ زمینیں، اور جب ان کی گورنمنٹ نے ایکوائر کی تو ان کو بیچ دیں۔ تو یہ کوئی سال ایک کے اندر جو تھا، اگر آپ کو 25%، 30%، 50% ریٹرن مل گیا تو یہ انہوں نے کمایا۔ ریاض ملک نے نہیں، تقریباً تمام جو دنیا بھر کے پیسے والے تھے اور پاکستان کے پیسے والے تھے، اور خاص طور پہ پاکستان میں پراپرٹی کے جو ٹائکونز ہیں، انہوں نے آج کل تو چینل بھی ماشاءاللہ انہوں نے اپنا لے لیا ہے، تو انہوں نے سب نے وہاں پہ یہ پیسہ لگایا، اور اس پیسے کو ایک تو وہ پیسہ لیگل ہو گیا اور دوسرا اس کو ملٹیپلائی کیا۔ یہ اس دور کے اندر ریاض ملک نے یہ پیسے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے دبئی منتقل کیے اور وہاں سے وہ لندن لے گیا۔ اب این سی اے نے جب تحقیقات کرنا شروع کی تو انہوں نے کافی ساری بلڈنگیں خریدی تھیں وہاں پہ جا کے نا، عمارات خریدی تھیں، تو کچھ پراپرٹی کے انہوں نے ثبوت دیے کہ جی یہاں سے آئے، یہاں سے آئے، یہاں سے آئے۔ انہوں نے کہا ہاں اے تو ٹھیک ہے، تو اے جڑیاں پراپرٹیاں نے نا، ਇਹਨਾਂ ਦੇ سورس ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰੋ। ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਬਗਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ दुबई ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ سارے پیسے آ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کہیں اور سے دبئی منتقل کی ہیں اور دبئی سے ہماری طرف لے کے آ رہے ہیں، چکو۔ لہٰذا ریاض ملک کا ویزا کینسل، علی ملک کا ویزا کینسل برطانیہ کا، وہ آئندہ 20 سال تک برطانیہ نہیں جا سکتے ویزے کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ پراپرٹیز جو تھیں وہ مارکیٹ ویلیو کے اوپر بیچی گئیں، اور مارکیٹ ویلیو کے اوپر بیچ کے ان کے جو پیسے تھے وہ حکومت پاکستان کے حوالے کیے گئے۔ اگے بیٹھا ہوا تھا باگڑ بلہ، جس کا نام ہے شہزاد اکبر، وڈے منہ والا باگڑ بلہ، باگڑ بلہ آگے بیٹھا ہوا تھا، اور باگڑ بلے نے وہ پکڑے۔ اب آپ کو میں بتاؤں، ایک ویڈیو بھی ہوئی ہے جہاں پہ سڑک کے کنارے ریاض ملک اور یہ باگڑ بلہ کھلوتا ہوا ہے، کیا نام ہے اس کا، شہزاد اکبر کھڑا ہوا ہے، اور یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر شہزاد ملک کو وہ بریف کیس دیتا ہے، شہزاد ملک لا کے اپنی گاڑی میں رکھتا ہے، اور پھر وہ دونوں وہاں سے مخالف سمتوں میں روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ویڈیو بنی تھی، اور وہ ویڈیو بڑی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل تھی، اب بھی آپ کو مل جائے گی۔ یہ وہ والی ڈیل ہے۔ پھر آ جائیں شیریں مزاری، جس نے بتایا تھا کہ جناب ہمیں ایک بند لفافے کے اندر کہا گیا کہ اس کی منظوری دے دے کابینہ، ورنہ جو ہے وہ ہمارے تعلقات جو بڑے خراب ہو جائیں گے غیر ممالک سے۔ یہ وہ ایجنڈا آئٹم تھا، ٹھیک ہے۔ ان سے بند لفافے کے اوپر سائن کروا کے تو عمران احمد خان نیازی نے وہ جو کہ بلیک منی، جو کہ ٹریجری اکاؤنٹ نمبر 1 میں جانی چاہیے تھی، اور اگر وہ لیگل رستے سے آتی تو ٹریجری اکاؤنٹ نمبر 1 میں ہی جاتی، یہ اسے بائی ہینڈ لے کے آیا۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار برطانوی حکومت نے وہ بائی ہینڈ اس کو دے کیسے دی ہوگی؟ یہ تو منہ سے کرمینل نظر آتا ہے شہزاد اکبر جو ہے، تو اس کو دے کیسے دی ہوگی؟ یہ بات میرے ذہن میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ اور اگر وہ ٹریجری اکاؤنٹ نمبر 1 میں آئی ہے تو اس کی تفصیل دینے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیسے انکاری ہو سکتا ہے، یا اس کی موجودگی سے کیسے انکاری ہو سکتا ہے؟ یہ دو باتیں کنفرنٹنگ ہیں۔ تو خیر جناب، وہ رقم جو تھی وہ پاکستان آئی۔ اس میں جو کیچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ریاض ملک نے ان جو 3 پراپرٹیاں بیچی گئیں، ان میں سے ایک، تینوں کی پروسیڈ آئی، ان میں سے ایک پراپرٹی وہ تھی جو کہ حسین نواز صاحب سے خریدی گئی۔ حسین نواز صاحب جو ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں، وہ وہاں پہ جو پرانی بلڈنگز ہیں وہ لیتے ہیں بینک کے ساتھ مل کے، ان کا اپنا کوئی پیسہ نہیں ہوتا، بینک کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بلڈنگ لیتے ہیں ہم، اس ساری کو جناب چھیلتے ہیں، چھیلنے کے بعد دوبارہ اس کو پلستر کرتے ہیں، پلستر کر کے رنگ روگن کر کے اس کو ری میک کرتے ہیں، اور ری میک کر کے اور بینک کے ذریعے ہی دوبارہ بیچ دیتے ہیں۔ وہ اگر یہ کہیں کہ علی ملک نے جا کے حسین نواز سے لی تھی تو وہ غلط ہے۔ ریاض ملک نے یہ پراپرٹی جو تھی
یہ بینک سے خریدی تھی. وہ بعد میں پتہ چلا کہ بینک کے ساتھ اس پراپرٹی کو ریہیب کرنے کا اور سارا کچھ کرنے کے اندر حسین نواز کی کمپنی جو تھی وہ شامل تھی. ہو سکتا ہے یہ بدنیت شخص جو ہے ریاض ملک جو ہے یہ لوگوں کو کاڑا کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے. مجھے یاد ہے میں اس سین کا عینی شاہد ہوں جب انہوں نے نواز شریف کے پرائم منسٹر بننے کے اوپر 2014 میں جاتی عمرہ میں جو شریف میڈیکل سٹی اینڈ ہاسپٹل قائم ہے اسے 50 کروڑ روپے کا چیک بھجوا دیا تھا. تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا, چاہے بلا کے رخصت کر دیا اس کے پیغمبر کو, پیامبر کو, اس کے پیامبر کو. انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہماری ذاتی جو خاندانی زکوٰۃ ہے اس کے اوپر چلتا ہے, ہم باہر سے اس کے لیے ایک آنے کی بھی ڈونیشن نہیں لیتے. چاچو کے بچے, تایا یعنی کہ نواز شریف اس کے بچے, پھر وہ جو ہیں وہ جو فوت ہو گئے ہوئے ہیں ان کے بچے, یہ سارا خاندان جو ہے یہ اپنی زکوٰۃ جو ہے یا اتفاق ہاسپٹل کو دیتا ہے یا شریف میڈیکل سٹی کو دیتا ہے. تو اور اس لیے ہم باہر سے نہیں لیتے ڈونیشن. تو وہ یہ لوگوں کو کاڑا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. تو ہو سکتا ہے اس نے وہ پراپرٹی بھی اسی نیت سے خریدی ہو کہ اس ناطے میں حسین نواز کو کاڑا کروں. تو حسین نواز کا تو ایشو ہی کوئی نہیں تھا, وہ تو بینک آپریٹ کر رہا تھا. اینی ہو, اس کے بعد وہ پیسے یہاں پہ آ گئے. یہاں پہ آ گیا سر پہ گلاس رکھ کے ڈانس کرنے والا عظمت سعید, جو کہ شوکت خانم ہاسپٹل ٹرسٹ کے بورڈ آف ٹرسٹی کا رکن بھی ہے. اس نے جناب کہا کہ یہ پیسے جو ہیں یہ تو جانے چاہیے ریاض ملک کے کھاتے کے اندر. ریاض ملک کے پیسے آئے نہیں, حالانکہ آئے حکومت پاکستان کے پیسے تھے, لیکن وہ ریاض ملک کے اس نے ڈکلیئر کر دیے. اور ریاض ملک کے اوپر جرمانہ لگا دیا 450 ارب روپے کا, کیونکہ ریاض ملک نے بندے مار کے یہ جو ہے ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو کراچی کے اندر ہے اس کے بہت ساری زمینوں کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اپنا بیریا ٹاؤن بنانے کے لیے. تو اب اس کو پہنانا تھا لیگل غلاف. تو اس کے لیے سر پہ گلاس رکھ کے نچنے والی شخصیت جو تھی وہ بہ گئی. اس نے عدالت کے اندر جناب جو تھا وہ لگا لیا 460 ارب ڈالر 460 ارب روپیہ, 1 460 ارب روپیہ, 2 460 ارب روپیہ, 3. اس نے وہاں پہ جناب باقاعدہ نیلام خار گھر کھول لیا. اور جناب ریاض ملک کے انلیگل پیسے جو ریاض ملک کے تھے ہی نہیں, اور جس پہ ریاض ملک کو ہمیں یہاں پہ ٹانگنا چاہیے تھا کہ وہ منی لانڈرنگ کرتا ہوا پکڑا گیا ہے, این سی اے نے ہمیں کیس بنا کے دیا. ٹھیک ہے, ریاض ملک نے, یہ وہی والا ہے جو ورلڈ کپ کے فائنل کے اندر عمران خان نے کیچ نہیں چھوڑا تھا, یہ ویسے کیچ چھوڑا اس نے. ٹھیک ہے, یہ وہی والا سین ہے. تو یہ جو ہے انہوں نے وہ ریاض ملک کو بجائے اس کے اوپر رگڑتے اس کو جیل میں ڈالتے, وہ پیسے پکڑ کے اس کے حوالے کر دیے دوبارہ عمران خان نے. اور جواب کے اندر پھر وہ رہونیت کی جو یونیورسٹی ہے اس کے لیے 500 کنال کی زمین پنکی پیڈنی کے نام ہے وہ انہوں نے سمجھ گیا نا, وہ سارا واردات جو تھی یہ ہوئی ہے. تو اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے زاہد گشکوری نے خبر نکالی ہے کہ جناب ان کے پاس اس کا کوئی حساب کتاب ہی کوئی نہیں ہے. تو اگر ان کے پاس حساب نہیں ہے جو کہ تمام بینکوں کو مانیٹر بھی کر رہا ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ نیشنل بینک کے پاس بھی نہیں ہے. تو یہ جو اسٹیٹ بینک, یہ جو سپریم کورٹ جو ہے یہ نہ حساب دینے کو تیار ہے ڈیم فنڈ کا, اور نہ حساب دینے کو تیار ہے ریاض ملک کے پیسوں کا. تو سپریم کورٹ کے جج کی کار رہے نہیں بھائی, یہ تو فائنانشل بینگلنگ کے منتخب ہو رہی ہے, یہ تو مالیاتی کرپشن کے مرتکب ہو رہے ہیں سپریم کورٹ کے جج صاحب. انہوں کو نہیں پوچھ سکتا, وہ پیسے کٹے یار بھائی. وہ ڈیم کا فنڈ ہے, وہ کہتے ہیں کبھی 9 ارب ہے, کبھی کہتے ہیں 10 ارب ہے, کبھی کہتے ہیں یار اینی دیتے فکس ہوا تو 20 ارب ہو جاتا ہے, 5 سال ہو گئے ان 7 سال. ٹھیک ہے, لیکن وہ جناب اس کا کوئی حساب کتاب بنانے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ہے جی اس وقت مسئلہ. بات گھوم کے پھر یہ بات بھی سپریم کورٹ کے ججوں تک پہنچ گئی. مشکل وقت آئے ہوئے ہیں عمر عطا بندیال اینڈ کمپنی کے ہیں. یہ میرا خیال ہے زاہد گشکوری نے بھی دیکھا ہے کہ تندور تپ رہا ہے تو وچ میں بھی ایک روٹی لا لوں. ٹھیک, انہیں اپنی روٹی ٹکا دی ہے. دیکھو ہن روٹی پک دی ہے, لال ہوندی ہے کہ سڑ دی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.